अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हमारे इस इल्म हासिल करने के प्रोसेस को कबूल फरमाए और दुनिया में कभी भी, ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह ताला हमें हमारे दीन से मुतनफ़िर ना करें। कभी भी हमें अपने रब के दिए हुए कलाम पर, अपने रब के दिए हुए दीन पर, अपने रब की दी हुई शरीयत पर हमें कभी भी शक ना आने पाए। अल्लाह से हमेशा दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हमेशा ईमान का कन्विक्शन अता किए रखे। अल्लाह का नाम लेकर अपना ये एक सेशन जिसको हम एज़ अ सपोर्ट टॉक इस वक़्त लेकर चल रहे हैं। हमारा टॉपिक है गुड बायज़ कोपिंग विद द लॉस ऑफ योर लव्ड वन्स। अपनों के जाने के ऊपर किस तरह से हम एक दूसरे को हिम्मत दिला सकते हैं, किस तरह से हम कुछ अच्छी बातें अपने रिलीजन से पिक करके अपना थोड़ा-सा मोटिवेशन लेवल, स्ट्रेंथ लेवल, रिकवरी लेवल बेहतर कर सकते हैं। इस वक़्त इकट्ठे होने का सिर्फ़ यही एक मकसद है। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की इस टॉक को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। पिछले तकरीबन 1 साल से इस पैंडेमिक ने हमारे दरमियान बहुत सी आजमाइशों को बढ़ा दिया है। अमवात तो पहले भी होती थी, अपने अपनों को, अपने प्यारों को हम मनो मिट्टी के नीचे पहले भी सुला दिया करते थे, लेकिन बहरहाल इस पैंडेमिक को हम में से हर इंसान ज़िंदगी में पहली मर्तबा एक्सपीरियंस कर रहा है और इसके अपने ट्रायल्स हैं, इसकी अपनी आजमाइशें हैं, इसके अपने हार्ड टाइम्स हैं, जो हम सब किसी न किसी फॉर्मेट पर फेस कर रहे हैं। ऐसे में हमारा अपने आप को मजबूत रखना इमोशनली बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इस वक़्त जो भी रीज़न है इन हालात का, जो भी इनके पीछे ग्राउंड फैक्ट्स हैं इन हालात के, अगर वो आप और मैं नहीं जानते हैं, सो सिंपल सी बात है कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल से बाहर है और वो मेरे लिए मुश्किल बन रही है, तो अब एक मुसलमान होते हुए उसको मैंने बस एक आज़माइश के तौर पर लेना है। उसके पीछे हज़ारों कॉन्स्पिरेसीज़ हो सकती हैं, उसके पीछे हज़ारों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन आप और मैं अपनी लिमिटेशन के साथ ही हैं। सो हम इसको आज़माइश के तौर पर लेंगे और जब आज़माइश है, तो फिर हमने आज़माइश को कोप करने के लिए अपने रब की तरफ ही पलट कर देखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन अत-तिरमिज़ी में हदीस आती है, आपने तो हमारा माइंडसेट ही ऐसा बनाया है कि पैंडेमिक आता या ना आता, बीमारियां आती या ना आती, जिंदगी में ट्रायल्स आजमाइशें आती या ना आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारा एक माइंडसेट बना कर गए हैं। आपने फरमाया सुनन अत-तिरमिज़ी में, अक्सिरु ज़िक्रा हाज़िमिल लज़्ज़ात, यानी अल मौत, यानी कसरत से मौत को याद किया करो जो तुम्हारे मज़ों को किरकिरा कर देती है, यानी कि मौत को याद किया करो। सो पैंडेमिक में नहीं कहा कि मौत को याद करो, आजमाइश आ जाए तो नहीं कहा मौत को याद करो, बीमारी आ जाए, रिपोर्ट्स प्रॉब्लमैटिक हो जाए, ब्लड रिपोर्ट खराब आ जाए, एक्सरे खराब आ जाए, एमआरआई खराब आ जाए, सीटी स्कैन खराब आ जाए, तो नहीं कहा कि तुम जो हो वो मौत को याद करना शुरू कर दो। नहीं, एज अ लाइफ स्टाइल, एज अ रूटीन मौत को याद रखने को आपको और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है, ताकि दुनिया की फिलॉसफी समझ आए,
تاکہ دن بھر کی روٹین کو چلاتے ہوئے، زندگی کی چوائسز کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے ہر وقت احساس رہے کہ ایک دن موت کا سامنا کرنا ہے۔ اکثر ذکر حازم اللذات، کثرت سے اس موت کا ذکر کرو۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس کا اپوزٹ ہمارا ہو جاتا ہے۔ ہم اتنا دنیا میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، ایک دن میرے اپنوں میں سے کوئی چلا جائے گا، ایک دن میرے لیے یہ چیز آزمائش بنے گی، ایک دن وہ وقت ہوگا کہ جب میرے خاندان میں میری اولاد میرے انتقال کا SMS اور واٹس ایپ میسج فارورڈ کر رہی ہوگی، ایک دن وہ بھی ہوگا کہ میرے وہ چاہنے والے جن کے بغیر میں زندگی کا تصور نہیں کر سکتی، موت ان کو بھی مجھ سے سنیپ کر کے لے جائے گی۔ ہم بھول جاتے ہیں نا، اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جیسے بھولے بیٹھے ہیں، ہم ان کی اس تعلیم کو بھی بھول جاتے ہیں۔ احادیث کے مفہوم کے مطابق قبر ہر دن اپنے رہنے والے کو پکارتی ہے اور قبر کہتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، انا بیت الوحش، میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الظلمہ، میں اندھیروں کا گھر ہوں۔ سو اپنے آپ کو پریپیئر کر لو اس سے پہلے کہ تم مجھ میں آ جاؤ۔ قبر ہر دن ہمیں پکارتی ہے، مگر ہمیں موت یاد ہی نہیں رہتی۔ ہم اتنا زندگی میں اور زندگی کے حسل بسل میں بزی ہوتے ہیں کہ صبح سے شام کیسے ہو جاتی ہے، اور موت کو یاد رکھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ہمیں تو یہ سبق یاد ہی نہیں رہتا۔ ہاں، جب کوئی اپنا بیمار پڑتا ہے، جب اپنی رپورٹس ڈسٹرب ہوتی ہیں، آج کے دور میں ہم کہیں جب ہمارا PCR ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ جاتا ہے، کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے، جب کوئی اپنا بچھڑتا ہے تو حقیقتاً احساس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی موت سے بڑا ڈسپلیجرر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہمارا کوئی اپنا جاتا ہے نا تو یہ ہمارے چہرے سے مسکراہٹ چھین کے لے جاتا ہے یہ واقعہ، ورنہ ہم دن بھر میں کتنی خبریں سن رہے ہیں۔ اب تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا کہ ہر دوسرے تیسرے ملک میں پریشانی آئی ہوئی ہے، اور کچھ زیادہ ہی ہو گیا کہ ہم خبریں سن رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ ایک جگہ پر 24 آورز میں 500 لوگ چلے گئے، ایک جگہ 24 آورز میں 600 لوگ چلے گئے، ایک جگہ 24 آورز میں 1000 لوگ چلے گئے، اور اتنے ہم نم ہو گئے لوگوں کا جانا سن سن کر، اتنے یوز ٹو ہو گئے کہ ہمیں تو خبر سننے کے بعد کہ 10 لوگ چلے گئے، 200 لوگ چلے گئے، 2000 لوگ چلے گئے، ہمیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا بھی موقع نصیب نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں آتا، یاد ہی نہیں آتا۔ ہاں، کوئی اپنا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے آس پاس کی رونقیں چلی گئیں، چہرے کی مسکراہٹ چلی گئی، وہ جو ہمارا اپنا جس کے بغیر ہمارا لگتا تھا گزارا نہیں ہے، کیسے ایک لمحے میں وہ ایک یاد بن گیا، ایک لمحے میں وہ ایک میموری بن گیا۔ سو موت اتنی ہی بٹر ریالٹی ہے، اتنی ہی کروڈ ریالٹی ہے، اتنی ہی برحق شے ہے۔ کرم ہے اس رب کا، ابھی شکر کریں، ابھی الحمدللہ کہیں اس بات پر کہ ہمیں ہمارے رب نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، مسلمان ماں باپ دیے، مسلمان ہمیں اس وقت بنا کر رکھا ہے۔ سوچیں اگر اس پینڈیمک میں ہم مسلمان نہیں ہوتے تو ہم میں سے آدھوں کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہوتا، ہم میں سے آدھے پاگل ہو گئے ہوتے، جو اس وقت حالات کا اپ اینڈ ڈاؤن ہم پچھلے تقریباً 14 مہینوں سے اس وقت فیس کر رہے ہیں۔ شکر ہے اس رب کا کہ اس نے اپنے کلام سے ہمیں جوڑ کر رکھا ہوا ہے، اور وہ کلام اس کا ہمیں اس دنیا کے اتار چڑھاؤ کو سنبھالنے کے لیے موقع با موقع کوپنگ میکنزم دیتا ہی رہتا ہے۔ کہاں سے صبر آتا ہے ہمارے اندر؟ صرف اس کے کلام سے۔ نہ میری زبان میں کوئی اثر، نہ میرے الفاظ میں کوئی اثر، نہ ہم میں سے کسی میں کوئی طاقت کہ ہم کسی دوسرے کو کاؤنسل کر سکیں، اس کو سپورٹ دے سکیں، اس کو تسلی دے سکیں۔ یہ تو ہمارے رب کے الفاظ ہوتے ہیں کلام کے، جن کو جب ہم اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں نا تو ہماری بھی بے وقت بات کے اندر 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ سو رب کا کلام ہے جو کوپنگ میکنزم دیتا ہے۔
ورنہ حقیقت ہے, ہم سب سمجھ سکتے ہیں. ابھی خیال آئے کہ اللہ نہ کرے میرے بچوں کو کچھ ہو جائے, میرے شوہر کو کچھ ہو جائے, میرے ماں باپ کو کچھ ہو جائے, ابھی ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں نا, تو اپنوں کا پچھڑنا ہم سے ناقابل برداشت ہوتا ہے. حقیقت ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں جن پر یہ غم پڑتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے بٹھا لیتے ہیں, جیسے زخم کے اوپر ہیلنگ پیچ نہیں لگا دیتے. لٹرلی اللہ کا کلام, اللہ سے بات کرنا, اللہ سے دعا کرنا, اللہ کے کلام کو سننا, اس کی تلاوت کو سننا, اٹس لائک میرے زخم پر ہیلنگ پیچ کسی نے لگا دیا. جیسے ہاتھ جل رہا ہو انسان کے, برننگ فیلنگز ہو رہی ہوں, اور کوئی آپ کو آئس بیگ لا کے دے, بہن آئس بیگ رکھ لو, دس ول سوتھ یور دس ایریا. کیسے ٹھنڈک ملتی ہے, کیسے سکون آتا ہے. سیم پاور یو ول فیل فرام کلام اللہ, سکون دیتی ہے. سو ہاں اس وقت آزمائشیں ہیں, ہاں ہمارے اپنوں پر بھی آ رہی ہیں, ہمارے بہت قریب آ رہی ہیں. تو اب ہم کیا کریں؟ سورۃ شورا کی آیت, سورۃ شورا آیت نمبر 36, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ظاہر ہے آپ ایک آیت کو بھی پکڑ کے اپنے ذہن کے پورے فریم آف مائنڈ کو صحیح ڈائریکشن دے سکتے ہیں. ایک جیسے آپ کو تسلی نہیں آ جاتی, میرا بپھرا ہوا ذہن, میرا طوفان میں پھنسا ہوا ذہن جیسے ایک دم سے کام اوشن بن جاتا ہے. سو ایک میں آپ کے سامنے آیت رکھ رہی ہوں, صرف سورۃ شورا کی آیت نمبر 36. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا, تمہیں تو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ تو دنیا کو برتنے کا سامان ہے. وما عند اللہ خیر وابقا, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے یقین کر لو کہ وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے. ہاں کن کے لیے؟ للذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وعلی ربہم یتوکلون, اور پھر اپنے رب کے اوپر انہوں نے کمپلیٹ ٹرسٹ ڈیولپ کر لیا. اگر یہ آیت ہمیں اس غم کے موقع پر تھوڑی سی کلک کر جائے نا, تو آپ کو کھڑا ہونا غم میں, آپ کو غم میں آنسو پہنچنا, آپ کو غم میں کھانا کھانا, بعض دفعہ بھوک ختم ہو جاتی ہے انسان کی, کوئی اپنا چلا گیا, بھوک نہیں لگتی, کھانا دیکھنے کا دل نہیں چاہتا, کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا. Yes, this can happen. Yes, but قرآن کی آیت ہمت دیتی ہے, ایک دوبارہ سے فاؤنڈیشن دیتی ہے, صبر کرنے کی کیپیسٹی دے دیتی ہے. جو کچھ اس دنیا میں تم کو دیا گیا ہے, فما اوتیتم من شیء, کسی چیز میں سے بھی جو تم کو ملا ہے, نعمتیں سمجھ لو یا انسان سمجھ لو, جو کچھ اس زندگی میں تم کو ملا ہے, فمتاع الحیات الدنیا, بس دنیا کے لیے دیا گیا تھا, تاکہ تم دنیا ہنسی خوشی رب کی عبادت کرتے ہوئے اس کے مقصد تک پہنچتے ہوئے گزار لو. یہ فما اوتیتم من شیء کہہ کے, اوتیتم جو تمہیں دیا گیا ہے, ایک ورڈ آپ کو بتا رہا ہے دیا گیا ہے, عطا ہے رب کی, کرم ہے اس کا, فضل ہے اس کا. اٹ ڈز ناٹ belong to us, ہمارا تھوڑی تھا, ہمیں تو دیا گیا تھا. جو بھی اس دنیا کے اندر نفس آیا ہے, میرے جتنے رشتے ہیں, میرے جتنے اپنے ہیں, میرے جتنے پیارے ہیں, وہ سب آخر ایک نفس ہی تو ہیں. اور قرآن کئی دفعہ کہتا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. We have to accept death. We have to accept کہ جو رشتہ میرے پاس سے ابھی چلا گیا, آخر جتنا عرصہ میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا وہ میرے رب کی عطا تھی, میں اس قابل نہیں تھی کہ مجھے یہ رشتے پیارے ملتے. ہاں مل گئے, فما اوتیتم, دیا گیا ہے مجھے, نعمت تھی میرے رب کی. So we have to accept death. مجھے بھی مرنا ہے, اور میرے آس پاس بھی جتنے لوگ ہیں جو نفس ہیں ان سب کو بھی موت آئے گی. موت سے فرار نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوٹ آتا ہے, الموت لیس منہ الفوت, موت وہ شے ہے جس کو فنا نہیں ہے. سورۃ نساء, بلکہ حضرت علی کے کال کو اگر آپ آگے کنٹینیو کریں تو وہ کہتے تھے, ان اقمتم لہ اخذکم, اگر تم اس کے سامنے
ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ گے نا وہ تم کو آ پکڑے گی. وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ، اور اگر تم اس سے دور بھاگو گے، يُدْرِكْكُم، وہ تم کو آ پکڑے گی. سورۃ نساء آیت نمبر 78. اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت، موت نے تو تم کو پکڑ لینا ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، پھر چاہے تم اپنے آپ کو فورٹیفائڈ پیلسز میں بند کر لو، موت تو آئے گی. اس لیے کہ یہ احساس رب نے ہمیں کانسٹنٹلی دے دیا ہے، ہم دنیا میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، جو آتا ہے اس کو جانا ہے. اور جب ایک مسلمان کی زندگی میں یہ آزمائش آتی ہے، جب کوئی ہمارا اپنا جاتا ہے، ہمارا رب ہماری سائیکی جانتا ہے نا. سو آپ ذرا اس دین کی پریکٹیکلٹی دیکھیں. جب آپ کا اپنا گیا تو ہم سے کیا توقع ہے اس دین کی؟ ہم سے کیا توقع ہے ہمارے رب کی؟ اس احساس کو اللہ چاہتا ہے ہم زندہ رکھیں کہ موت برحق ہے. ایک دن اس کو آ گئی، ایک دن مجھے آئے گی. اور ہمیں کہا گیا کہ ایک بلیور کا پہلا قدم اپنے پیارے کی موت کی خبر سن کر یہ ہوتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. انسان ہے نا، جب کوئی اپنا اللہ کے حکم پر ہمیں چھوڑ کر جاتا ہے تو نیچرلی ہمارے دماغ میں ابا چلے گئے، اماں چلی گئی، شوہر چلا گیا، بیوی چلی گئی، بیٹا چلا گیا، خدا نہ خواستہ بیٹی چلی گئی. ہاں، یہ وہ رشتے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں. ان میں سے کوئی جاتا ہے تو انسان ہوتے ہوئے ایک دم آٹومیٹکلی دنیاوی فکریں آتی ہیں، تھاٹ پیٹرن کو جکڑ لیتی ہیں یہ پریشانیاں. اب یہ کیسے ہوگا، اب وہ کیسے ہوگا، فلاں معاملہ کیسے مینج ہوگا، ابھی تو بہت سے کام ادھورے پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو مجھے تو چیزیں مینج ہی نہیں کرنا آتی، میرے تو ساری چیزیں میرے شوہر سنبھالتے تھے، میں تو کبھی بینک تک نہیں گئی، مجھے تو کسی فائل کو کھول کر دیکھنے کا کبھی موقع نہیں ملا. ہزاروں چیزیں اس انتقال کی خبر پر ہمارے دماغ سے ٹکرا جاتے ہیں. تو اسلام تو پریکٹیکل دین ہے نا، ہماری فطرت کو جانتا ہے، ہماری سائیکی کو جانتا ہے. جس رب نے ہمیں یہ دین سنبھالنے کو دیا ہے، اس نے شریعت بھی ایسے دی ہے جس کے احکامات میں کانسٹنٹلی ہماری خیر ہے، کانسٹنٹلی ہمارا فائدہ ہے. کسی اور کا فائدہ نہیں ہے اس دین کو ماننے میں. میں مانوں گی نا، میرا فائدہ ہے. اللہ سے بڑھ کر کون جانے گا ہمیں کہ کسی اپنے کے انتقال پر کیسے کیسے خیالات ہمیں بے چین کرتے ہیں. تو پہلا سٹیپ سکھاتا ہے دین، ریوائیو یور ایمان. انتقال کی خبر تمہیں ملی، ڈاکٹر نے دی، فون پر آئی، میسج سے آئی، اپنوں کی خبر آئی، اپنا چلا گیا. ریوائیو یور ایمان، ریوائیو یور توکل، ریوائیو یور کنوکشن. اور کیا؟ ایک دم اپنے آپ کو یاد کراؤ، سب سے پہلے کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور سورۃ شورى کی آیت یاد کر لو، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. جو کچھ یہ نعمت ہمیں اب تک ملی ہوئی تھی، میرے رب کی دین تھی، اس کی عطا تھی، اس نے دیا تھا، اس نے لے لیا. سو ایسے میں جیسے ہی آپ کانشیسلی یہ جملہ بولتے ہیں نا، آپ کا ایمان آپ کو فوراً رب سے جوڑ کر صبر کا فیول آپ کے اوپر اتارنا شروع کر دیتا ہے. ظاہر ہے کسی اپنے کی موت کو ایکسپٹ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، شوہر ہے، بیوی ہے. اٹس ہائیلی ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپٹ دیئر ڈیتھ. اٹس ہائیلی ڈیفیکلٹ. ہم سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم بے بس ہوتے ہیں، ان کی موت آ جاتی ہے، ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور ہم بے بس کھڑے رہتے ہیں. تو ایسے میں صرف یہ انٹرنلائزیشن، میرے رب کی چیز تھی، میرے رب نے لے لی، میرے رب کی چیز تھی، میرے رب نے لے لی. ہمارا تھا لیکن ہمیں اللہ نے دیا ہوا تھا، اس کی عطا تھی، اس کا فضل تھا. شکر اس کا، جتنا اس نے مجھے اس کو زندگی میں اپنے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نعمت کے طور پر دیا. تو واپس لینے کا رائٹ بھی اس کا بنتا ہے. ایک فریز پر غور کرتے رہیں. آپ کو صبر نہیں آ رہا، آنکھیں بند کریں، تسبیح ہاتھ میں پکڑیں اور
सोच समझकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अपने आप को बताएं, अल्लाह का दिया हुआ था, अल्लाह ने ले लिया, अल्लाह का दिया हुआ था, अल्लाह ने ले लिया। दिस इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। और आज की दुनिया तो कॉन्स्टेंटली इसके फायदे बता रही है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत फायदा देती है। पेप टॉक जिसको कहते हैं, स्टडीज बता रही हैं कि ये पेप टॉक बहुत फायदेमंद होती हैं। इसके एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स आते हैं। आपका ब्रेन कंस्ट्रक्टिव वे में सोचना शुरू कर देता है, शॉक वेव्स में से बाहर आना शुरू कर देता है। तो अल्लाह ताला ने भी ये जुमले, ये फ्रेजेस, ये अज़कार, ये दुआएं, ये सब तस्बीहात हमें इसलिए तो दी हैं ताकि हम इनको इंटरनलाइज करें, मेडिटेट करें एक एक लफ्ज को, मेडिटेट करें एक एक जुमले को, कि मेरा प्यारा रब मेरी कैफियत से वाकिफ है। अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा हर तरह के हालात में मिच्योर और डिग्निफाइड रहे। जब आप इंटरनलाइज करना शुरू कर देते हैं ना, सो आपकी एक डिग्निफाइड पोजीशन आना शुरू हो जाती है, आपके अंदर एक कामनेस आना शुरू हो जाती है। और इस्लाम तो चाहता यही है कि खुशी हो या गम हो, उसर हो या यूसर हो, आप और मैं डिग्निफाइड पोजीशन पर हो। जब भी आप देखें, हमारे दीन ने हमें कितनी प्यारी इंस्ट्रक्शन दी हैं कि जब कोई तुम्हारा अपना चला जाए, बहुत अपना, बहुत करीबी, जिस पर तुम्हें लगता था कि तुम्हारी काफी डिपेंडेंसी है, जिसको सोच के तुम्हें लगता था कि तुम्हारा तो दुआएं करने का सोर्स ये हस्ती है, जब वो चले जाएं, तो ऐसे में हमारे दीन ने कहा इतने करीबी के जाने पर भी आवाज से मत रोना, ऊंची ऊंची आवाज से मत रोना। क्यों? इसलिए कि ये ऊंची आवाज से रोना इंसान की डिग्निफाइड पोजीशन से उसको नीचे ले आता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देता है। ये मुनासिब नहीं है। रोना ठीक है, बट अल्लाह ने हमें अपने रसूल के थ्रू ऊंचा ऊंचा रोने से मना फरमाया है। हाँ, ये हकीकत है कि हमें ऐसे में एक बूस्ट चाहिए होता है। हमें अपने आप को बताना होता है, इसमें खैर है, इसमें खैर है, इसमें खैर है। बताती रहें अपने आप को, चुप करके बताती रहें, तस्बीह पे पढ़ती रहें, इसमें खैर है, इसमें खैर है। आएगा आपको सब्र। शैतान कहेगा खैर कहां से हो गई? तुम्हारा तो साहिबान चला गया, तुम्हारे तो अब्बू चले गए, तुम्हारी तो अम्मी चली गई, तुम्हारा तो शौहर चला गया, तुम्हारा तो बच्चा चला गया, तुम्हारी तो बेटी खुदा ना खास्ता जो है वो तनहा रह गई, एक्स वाई जेड इस वक्त तो जा रहे हैं अपने, और हम बेबस हैं। बेहतरीन से बेहतरीन इलाज वाले भी बेबस हैं, और वो जिनके पास इलाज की सहूलियात नहीं है वो भी बेबस हैं। तो क्या करें? बताएं खुद को, ऑल विल बी खैर, ऑल विल बी वेल, इसमें अल्लाह की बेहतरी होगी। सोचें क्या बेहतरी थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा होते हैं, और जब चंद ही सालों के होते हैं तो वालदा चली जाती हैं। क्या बेहतरी थी? हम सोचें, हम इन हिकमतों को समझ नहीं सकते, मगर होती है बेहतरी। वो रब की हिकमतें हैं, ना समझ आए तो भी माननी है। हाँ, ज़हन में ख़्याल आता है कि ख़ैर कैसी? मेरा अपना मुझसे बिछड़ गया, मेरी ज़िंदगी बेरंग हो गई, मुझ पर ग़म का पहाड़ टूट गया, ख़ैर कैसे? इसी सिचुएशन और इसी फीलिंग के अंदर बताएं अपने आप को, मुझे नजर नहीं आ रही, अल्लाह तू दिखा दे खैर, अल्लाह तू दिखा दे खैर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह मुझे सब्र दे, या अल्लाह मुझे थाम ले, या अल्लाह मेरे मामलात को संभाल ले, या अल्लाह तू ही मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू पहले भी संभालता था, तू अब भी संभाल ले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का फ्रेज हमारा पर्सपेक्टिव दुरुस्त कर सकता है, मगर हम गौर करके तो बोलें। फैशन में थोड़ी बोलना होता है, बस एक फिलिंग के लिए थोड़ी बोलना होता है, बस खाना-पूरी के लिए थोड़ी बोलना होता है। नहीं, इंटरनलाइज़ दिस फ्रेज़, इसको मेडिटेट करें, एक-एक लफ्ज़ पर और कॉन्सेप्ट पर गौर करें, ये व्हाई मी वाला कंप्लेनिंग एटीट्यूड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आप दुरुस्त अप्रोच की तरफ, सब्र की अप्रोच की तरफ बढ़ने लग जाएँगे। और इसी फ्रेज़ के साथ-साथ सूरत शूरा की आयत को याद करते जाएँ। जैसे-जैसे आप याद करेंगे, रब की अमानत थी, रब ने ले ली, रब की अमानत थी, रब ने ले ली, आप देखेंगी योर एटीट्यूड विल स्टार्ट कमिंग ऑन अ काम मोड। यू विल सी, डेफिनिटली यू विल सी। अभी भी जो बहनें मुझे सुन रही हैं और जिन जिन पर गम का पहाड़ टूटा हुआ है, जस्ट अडॉप्ट दिस एटीट्यूड, जस्ट अडॉप्ट दिस एटीट्यूड, जस्ट गिव इट अ ट्राई।
آپ کو اپنے اندر ایک ایمان کا لیول آف بوسٹ فیل ہوگا. اسلام، ہمارا رب ہمارا ذہن ایسا بنانا چاہتا ہے کہ جس میں ہمارا دنیا پر ٹوٹل ڈپینڈنسی نہ ہونے پائے. ہاں لیکن ساتھ ساتھ ہم کانسٹنٹلی امید کے ساتھ زندگی آگے بڑھائیں. ہمارا اپنا چلا گیا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، آپ نے خود کو کہا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اللہ کی نعمت تھی اللہ نے لے لی. لیکن ساتھ ساتھ امید. کیا امید؟ ہمارے دین نے ہمیں بڑا خوبصورت کانسیپٹ دیا ہے. غم آج آیا ہے، قبر میں اتار کر اپنے کو آئے ہو، اس کی قبر کی پہلی رات ہے، تمہیں تو کل صبح دن ملے گا. ہر مغرب پر جب سورج غروب ہوتا ہے تو ہماری امید ہوتی ہے نا کہ ہم کل پھر نئے دن کا آغاز نئے سورج سے کریں گے. اسی طرح امید جو ہمارا اپنا ہم سے بچھڑا ہے، ہمارے رب نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ جب ہم رب کی باتوں کو مانیں گے تو رب ایک دن ہمیں ہمارے اپنوں سے بہترین مقام پر ملاقات کرائے گا. انشاءاللہ ہماری ضرور ملاقات ہوگی. میں ملوں گی اپنی امی سے، میں ملوں گی اپنے ابا سے، میں ملوں گی اپنی اولاد سے، میں ملوں گی اپنے شوہر سے، میں ملوں گی اپنی بیوی سے، میں ملوں گا اپنی بیوی سے. کانسٹنٹلی یہ اپروچ پازیٹیوٹی کی، اور یہ کنفرم ہونا چاہیے دماغ کے اندر. آپ اپنے آپ کو ان 3-4 چیزوں کے ساتھ سوچ کی طرف لے کر آ جائیں، آپ کو صبر آنا شروع ہو جائے گا. اللہ نے تو دنیا بنائی ٹیمپرری بیسس پر، اور جو ہمیشہ رہنے والا عالم ہے وہ عالم آخرت ہے، عالم امر ہے. جب بھی سورہ شورى میں کہا وما عند اللہ خیر وابقا، جب تم وہاں پہنچو گے نا پھر تمہیں کبھی گڈ بائز نہیں کہنے ہوں گے، پھر تمہیں کبھی بیماری نہیں لاحق ہوگی، پھر تم میں کبھی جدائی نہیں آئے گی، پھر تمہارا اپنا کبھی کوئی تم سے دور نہیں جائے گا. ہاں یہ بھی فیکٹ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اپنوں کی جدائی از سچ اے پینفل ایکسپیرئنس کہ کبھی کبھی، جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور ہو سکتا ہے آپ پر اس وقت غم کا پہاڑ ٹوٹا ہو، کبھی کبھی اتنا ایموشنل ٹراما ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی گفتگو بھی فائدہ نہیں دے رہی ہوتی ہے. ہوتا ہے ایسا بیکاز وہ ایموشنلی بہت ڈسٹریس ہوتے ہیں اس وقت. ان کا آخر ایموشنل بانڈ ٹوٹا ہے نا، وہ جس کے ساتھ مثال کے طور پر کسی کا شوہر چلا گیا، کسی کی بیوی چلی گئی، کسی کے ماں باپ میں سے کوئی چلا گیا، جہاں دن رات کا ساتھ تھا، اکٹھے اٹھنا بیٹھنا تھا، اکٹھے کھانا پینا تھا، اکٹھے ڈیسیژنز لینا تھا، اکٹھے چوائسز کرنا تھا، اکٹھے شاپنگ کرنا تھا، اکٹھے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا تھا، اکٹھے ایک دوسرے کو معاملات سمجھنا اور سمجھانا تھا. ہاں ساتھ ساتھ نوک جھونک بھی تھی لیکن ایموشنل بانڈ تو تھا. سالوں جن کے ساتھ ایموشنل بانڈ رہے، 24/7 جن کے ساتھ ایموشنل بانڈ رہے، ان کو موت ایک دم سے سنیپ کر لے، اس پین کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. آئی ڈو ایڈمٹ، میں بالکل سمجھ سکتی ہوں اس تکلیف کو برداشت کرنا آلموسٹ بعض لوگوں کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. تو ایسے میں اگر آپ کو رونا آ رہا ہے، غمزدہ ہو رہی ہیں، دل بوجھل ہو رہا ہے، دنیاوی فکریں آ کر لپیٹ رہی ہیں، ان دنیاوی فکروں کی وجہ سے ذہن کنفیوز ہو رہا ہے، پلیز لسن مائی تھنگ what I'm going to say. This all is natural. This all is natural. یہی فیلنگز انسانوں کی بعض اوقات ہوتی ہیں کہ جب اپنا کوئی بچھڑتا ہے نا تو یہی ایک کنفیوژن ہوتا ہے ایموشنل بانڈ کے ٹوٹنے سے کہ بعض اوقات نا لوگ اپنے پیارے کی ڈیتھ کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے. وہ کیسے جا سکتا ہے، وہ کیسے چلا گیا، مجھے سانس کیسے آئے گی، میں صبح کیسے کروں گی، میں کاموں میں قدم کیسے بڑھاؤں گی. لٹرلی لوگوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے. یہ بھی نیچرل ہے. یہ جو بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے نا، روتے نہیں ہیں. ارے بھائی کیوں نہیں روتے؟ اس انسان کی زندگی اپ سائڈ ڈاؤن بالکل یو ٹرن پر آ گئی اور آپ اس کو تقوی کی ہیضے کی جو ہے وہ اس وقت نصیحتیں کر رہے ہیں کہ روتے نہیں ہیں. کس نے کہا نہیں روتے؟ ہاں اونچی آواز میں نہیں روتے، بٹ رونا تکلیف کا اظہار کرنا. ایک انسان کہہ رہا ہے اور وہ
رو رو کر کہہ رہا ہے کہ میں زندگی اب اس کے بغیر کیسے گزاروں گی، اور سارا خاندان اس کو کہہ رہا ہے ناشکری کی باتیں نہیں کرتے. ارے یہ درس دینے کا وقت نہیں ہے، یہ کاؤنسل کرنے کا وقت ہے، یہ سپورٹ کرنے کا وقت ہے، یہ پیار کرنے کا وقت ہے، یہ تسلی دینے کا وقت ہے. ایک انسان اپنے پیارے کی ڈیتھ پر کنفیوز ہو جائے، اس کو سمجھ نہیں آئے کہ زندگی کیسے چلے گی، اٹس نارمل. اسی طرح سے یہی سٹیج ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب بعض لوگوں کا ایموشنل بانڈ اپنے پیاروں کا ٹوٹتا ہے نا، تو ان میں بعض اوقات ریگریٹ آتا ہے. کیا ریگریٹ؟ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، دوائی نہیں کام آئی. انسان سوچتا ہے، 10 سوچیں دماغ سے ٹکراتی ہیں، ریگریٹ آتا ہے، مجھے جلدی جانا چاہیے تھا ڈاکٹر کے پاس. پھر اسی کیفیت میں جب انسان کا یہ ایموشنل بانڈ ٹوٹتا ہے، پرانی یادیں ذہن سے آ کر ٹکراتی ہیں. مثال کے طور پر ماں باپ چلے گئے، شوہر چلا گیا، تو بیوی اور بچے اگر آپ پکچر میں رکھیں تو وہ سوچتے ہیں میں کم لڑائیاں کرتی، میں امی ابا کی بات مانتی، میں امی ابا کا خیال رکھتا، میں بہتر طریقے سے معاملات نبھا سکتا تھا، میں اپنے شوہر کے ساتھ لڑائیاں کم کرتی. یہ فیلنگز آتی ہیں کہ ہم بہتر وقت گزار سکتے تھے. ان فیلنگز کے اندر بعض اوقات بعض لوگوں کو سٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے، فرسٹریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کا غم بڑھنے لگ جاتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بیچاری اپنے شوہر کے موت کے بعد بڑی چڑچڑی ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وقت ہے یہ کہنے کا. اس عورت کا دماغی بیلنس اس وقت ڈسٹرب ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کمفرٹ اور کاؤنسل اور پیار اور تسلی اور محبت کے ساتھ لے کر چلیں، ہم اس پر بلیم گیم کریں گے. وہ عورت جو اس وقت نیچرلی غم کا شکار ہے. جب بھی آپ دیکھیں اس دین کی لاجیکل شان، کس قدر لاجیکل پیٹرن پر یہ شریعت کام کرتی ہے. آپ اللہ کے احکامات کو دیکھتے جائیں نا، آپ کو اپنے رب پر پیار آتا جائے گا. بٹ یہ پیار آنا اسی کو ہوگا جس میں ایمان سلامت ہوگا. آپ دیکھیں بیوی جس کی کل ڈپینڈنسی رب کے بعد کئی اینگل سے شوہر پر ہوتی ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ دا فائنینشیل ڈپینڈنسی آئی ایم ٹاکنگ. نہیں، آپ میں سے جتنی یہاں الحمدللہ بیویاں ہیں، ہم بیویاں سمجھتی ہیں کہ الحمدللہ کتنے اینگل سے ہم اپنے شوہروں پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں، اور اس میں کسی کی ناک نہیں کرتی. I can proudly say that I'm dependent on my husband in so many factors, alhamdulillah, after my Rabb. It's the true bond and the love جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. سو بیویاں اس چیز کو سمجھ سکتی ہیں کہ ہم ان کی مسکراہٹ میں ہمارا سکون ہوتا ہے، ان کی ریلیکسیشن میں ہمارا آرام ہوتا ہے، ان کی صحت میں ہماری خوشی ہوتی ہے، ان کے مسکرانے میں ہمارے گھر کی برکت ہوتی ہے، ان کا ساتھ ہمیں شیلٹر محسوس کراتا ہے. تو یہ ایموشنل اٹیچمنٹ بیوی کو اپنے شوہر سے کئی اینگل سے ہوتی ہے. بیوی اپنے شوہر کو سائبان کے طور پر ٹریٹ کرتی ہے اپنے رب کے بعد. اس زمین کے اوپر بہرحال ایک بڑی ہستی اپنے رب کے بعد جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. اللہ سب شوہروں کو ایسا کرے. ہاں بعض شوہر اس کیپیسٹی میں نہیں ہوتے، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوتی ہوگی نا. I generally say to wives, if you can give 7 out of 10 to your husband, then he can be a good husband. Keep doing your duas. So ہمارا ایک بہت خوبصورت دین کا امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے. بیویاں جو کئی اینگل سے اپنے شوہروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، جب ان کا شوہر ان سے پہلے چلا جاتا ہے، یہ بیویوں کو شدید غم زدہ کرتا ہے. جب بھی اسلام عورت کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ اللہ سے بہتر ہمیں کون جانے گا، الا یعلم من خلق، وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے. سو اللہ نے ہم عورتوں کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے، ہمارا شوہروں کے ساتھ ایموشنل بانڈ سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے، بیوہ کے لیے عدت 4 مہینے 10 دن رکھ دی، تاکہ وہ جو اس کا ایموشنل اٹیچمنٹ شوہر کے ساتھ تھا نا، اس کو اپنے شوہر سے ایموشنلی اس کی ڈیتھ کے بعد ڈیٹیچ ہونے میں تھوڑا وقت چاہیے، تھوڑا وقت چاہیے. دس از کوائٹ نیچرل، کوائٹ نیچرل. تو آپ کے آس پاس جو لوگ ہوں
میں ان لوگوں سے اب آخری بس 2 کمنٹس میں اپنے دوں گی، بیکاز میں نے کہا تھا میں چھوٹی سی ٹاک کروں گی، بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو میں اس وقت کہنا چاہ رہی ہوں، وہ لوگ جو کسی ایسے انسان کے قریب ہیں جس کا قریبی چلا گیا ہے، بہت قریبی. دیکھیے بہت قریبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مثال کے طور پر اٹس ویری ٹف آزمائش، بٹ آپ کی بیٹی ہے، اس کا شوہر چلا گیا ہے. ہاں، ماں کے لیے اولاد کی تکلیف کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کو سامنے رکھتی ہیں تو اب آپ نے اپنی بیٹی کو سنبھالنا ہے خود کو سنبھالتے ہوئے. جب آپ کی بیٹی بہت روئے اور بار روئے اور بار گھبرائے اور بار پریشان ہو، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، بٹ ہم اپنے آس پاس یہ دیکھ رہے ہیں. ایک ہی فیملی کو میں جانتی ہوں فرام لاسٹ 1 month شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کے بعد جوان بیٹے کا 34 ایئرس کے بیٹے کا انتقال ہوا، اور 2 دن پہلے داماد کا انتقال ہو گیا. ود ان اے منتھ اماں ابھی خود عدت میں ہے اور بیٹی کے شوہر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. ایسے میں ماں اپنے آپ کو بھی سنبھال رہی ہے اور بیٹی کو بھی سنبھال رہی ہے. سو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ ہم سب کو ولی اللہ سمجھنے لگ جائیں کہ بھائی اتنی قرآن کی کلاسز لیتی ہیں، یہ کیوں روئے جا رہی ہیں. مت کریں یہ. گیو دیم کمفرٹ، گیو دیم کاؤنسل، گیو دیم سپورٹ. اپنے الفاظ کے ساتھ ان کو ایموشنل سپورٹ دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں. کنڈولنس کرنا ہمارے دین میں ویسے بھی مستحب ہے. صحیح. سو آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں، آج کل پینڈیمک ہے، ہم بہت زیادہ وزٹ نہیں کر رہے ایک دوسرے کو، تو فون پر، میسج پر کانسٹینٹلی ایک پیارا سا میسج لکھ کر، یہ فارورڈ میسجز مت بھیجا کریں پلیز. آئی نیور لائک فارورڈ میسجز. میں نہیں کرتی فارورڈ. جو میرے ساتھ میری کانٹیکٹ لسٹ میں خواتین ہیں ان کو معلوم ہے میں کبھی فارورڈ میسجز نہیں بھیجتی. ایون میں اپنی فیملی گروپس کے اندر بھی فارورڈ میسجز نہیں بھیجتی، مجھے پسند ہی نہیں ہے. I prefer to write one sentence but with core of my heart. میں خود لکھنا چاہتی ہوں، چاہے میں 2 لفظ لکھوں، چاہے میں 6 لفظ لکھوں. سو ان سے فون پر بات کریں، ان کو میسج کریں، ان کو بتائیں ہمیں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں، آپ کے لیے اللہ آسانی کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اسٹے اسٹرانگ. صحیح. سو اگر وہ رو رہے ہیں اور وہ ابھی گیدر نہیں ہو پا رہے، ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹو مچ تقوی کا لیول فرام دیم، بیکاز ان پر غم ٹوٹا ہے. صحیح. اچھا، وہ جس پر آزمائش آئی ہے، دا ادر سائڈ آف دا پکچر. اگر آپ پر آزمائش آئی ہے، سو میں آپ کے حق میں دعا کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ یو ہیو ٹو ریکلیکٹ یور سیلف اس آزمائش پر ہمت کر کے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے. کیونکہ دیکھیں یو اینڈ آئی ہیو ٹو موو فارورڈ ان آور لائفس. کسی کے جانے سے زندگی تو ختم نہیں ہو جاتی نا، ورنہ اللہ ہمیں اجازت دے دیتا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہو تو جاؤ تم بھی ان کے ساتھ قبر میں جا کے لیٹ جاؤ. اگر تم اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی ہو، جاؤ جا کے تم بھی ان کے ساتھ قبر میں لیٹ جاؤ. بٹ اللہ نے ہم نے منع کیا ہے. وی آل ہیو آور انڈیویجول لائفس، سو لائف ہیز ٹو موو آن. سو جس پر آزمائش آئی ہے اس کو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ہیو ٹو کلیکٹ ہر سیلف اور ہم سیلف. کس کے لیے؟ فار دا سیک آف یور رب اینڈ فار دا سیک آف دا ریسپانسبلٹیز جو آپ کے رب نے آپ پر ڈالے ہیں. دیکھیں کوئی بھی گیا ہے اپنا، کوئی بھی گیا ہے پیارا، کوئی بھی گیا ہے جس کا سہارا زندگی کا ایک بہت بہترین سہارا تھا، کوئی بھی گیا ہے. جب وہ تھا تب بھی رازق اللہ تھا، اب وہ چلا گیا اب بھی رازق اللہ ہے. بلیو می، سبب وہ نکالتا ہے. میں اور آپ سبب نہیں دیکھتے کہ اب کہاں سے پیسہ آئے گا، اب انکم ختم ہو گئی، اب کاروبار کیسے چلے گا. سبب پر مت نظر ڈالیں. ہمارا توکل سبب پر تھوڑی ہے، ہمارا توکل تو اس پر ہے جس کے ہاتھ میں سب خزانے ہیں. وہ دے گا. کیسے دے گا؟ جسٹ یو نیڈ ٹو ریکلیکٹ یور سیلف اینڈ یو ہیو ٹو اسٹینڈ ود دا ہیلپ آف یور رب کہ مجھے ایک ایک قدم اپنی زندگی میں اپنے رب کی گائیڈنس کے ساتھ لینا ہے. سو عطا کرنے والا آج بھی موجود ہے. اس گریف سے، اس غم سے، اس تکلیف سے بہرحال ہمیں ریکور کرنا ہوتا ہے. اور جانے والے کے لیے کثرت سے دعائیں کیجیے. دیکھیں جانے والے کے لیے یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، سو آپ کے پیارے جو اس رمضان آپ سے بچھڑے ہیں یقیناً اچھا گمان رکھیں، اللہ نے بہت پیاری موت دی. رمضان کا مہینہ جب جنت کے 8 دروازے کھلے ہوتے،
اللہ تعالیٰ ایکسٹرا لوگ جو آلریڈی جہنم جن پر لکھ دی گئی ہے ان کی بھی گردنیں آزاد کر رہے ہوتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں. اور یہ تو آخری عشرہ ہے. جو آپ کے پیارے چلے گئے ہیں گڑ گڑا کر ان کے حق میں دعائیں کیجئے, ان کے آگے درجات کی بلندی کی دعائیں کیجئے. یہ وقت مشکل ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کیجئے. پینڈیمک کے درمیان میں ہم اس وقت موجود ہیں, آزمائش موجود ہے. یہ اتنا انسینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ایک دوسرے کے لیے کہ ہمارے محلوں میں اور ہماری فیملیز میں اور ہمارے مسلمان کمیونٹیز میں کانسٹینٹلی ڈیتھس ہو رہی ہیں اور ہماری عید کی شاپنگز نہیں ختم ہو رہی. I'm so sorry to say, but I actually hate this. مجھے نہیں پتا اس پینڈیمک کے اندر ہم مرے کیوں جا رہے ہیں شاپنگز کرنے کے لیے. کیا ہماری الماریاں, ہماری وارڈروبس خالی ہیں؟ کیا ہمارے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے؟ ویسے بائی دا وے ہم جائیں گے کہاں پر؟ اب بھی ہم نہیں سنبھلے تو کب سنبھلیں گے؟ People are literally dying with these diseases. People are dying with corona. مجھے نہیں پتا یہ کون سی بلا ہے, مجھے سے مطلب نہیں ہے, بٹ ہم اپنی آنکھوں سے, if you have doctors in your family, if you are connected with any hospital جہاں سے آپ کو ریگولر خبریں ملتی رہتی ہیں, so people are dying, right? کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا یہاں پہ, کوئی فلم نہیں چل رہی ہے یہاں پہ ہالی ووڈ کی. People are literally dying. It's a tough situation. It's a tough situation. ہمارے اپنے جا رہے ہیں, ہمارے گھروں میں سے جا رہے ہیں. ہم کب جاگیں گے؟ اور ہماری عید کی شاپنگز نہیں ختم ہو رہی. دکھ ہوتا ہے مجھے دیکھ کر ان سب ڈیزائنرز کو جن کو ہر موقع پر بس بزنس کرنا ہوتا ہے اپنا. ارے بھائی نہ نکالیں ایک والیوم عید کا تو کیا ہو جائے گا؟ اور اچھا چلو وہ نکال بھی دیں, چلو ان کا تو کام ہے بزنس کر رہے ہیں, ان سے کیا کہنا. ہمیں کیا ہو رہا ہے کہ ہم بھاگے جا رہے ہیں, خاندانوں میں موتیں ہو رہی ہیں اور ہم عید کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں. I can just say inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. I can just say. So اپنوں کے لیے اس وقت دعائیں کیجئے, گھروں میں رہیے. جو آپ کے پیارے آپ کی فیملیز میں سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے. ان کے لیے جو شاپنگ کے پیسے ہیں نا پلیز صدقے پہ ڈال دیں, مت کریں شاپنگ. بچوں کو بھی سمجھا دیں بیٹا وارڈروب جو ہے نا وہ پھٹنے کو آ رہی ہے. لٹرلی آئی ایم یوٹیلائزنگ دس اردو فریز, پھٹنے کو آ رہی ہے, بیکاز اتنے ہی کپڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس. اللہ کی رحمت سے اتنا صدقہ کرتے ہیں اس سے زیادہ اور آ جاتے ہیں. سو دس از دا ٹائم. جو آپ کے اپنے چلے گئے, جو آپ کی فیملی میں اپنے چلے گئے, اپنی عید کی شاپنگ کا اماؤنٹ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیسے دیے میں الحمدللہ, سو صدقہ کرتے ہیں. ان کے بھی کام آئے گا, ہمارے بھی کام آئے گا. ان کے حق میں دعائیں مغفرت کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں مغفرت سکھا کر گئے ہیں. یہ آخری ہفتہ ہے رمضان کا. ہمارا پاکستان میں کل 22 روزہ ہوگا انشاءاللہ. آخری ہفتہ, جاتے ہوئے دن. اب بھی اپنی دعاؤں سے اپنے آپ کو محروم رکھیں گے. اللہ نہیں محروم کرتا کسی انسان کو, انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. سو ہر نماز کے بعد ایک روٹین بنا لیں, اس کم سے کم ایک ہفتے میں. آپ اس سے زیادہ کرتی ہیں الحمدللہ, میں آپ کو صرف اور صرف ایک چھوٹا سا جو ہے وہ انسینٹیو دے رہی ہوں. ان باقی رمضان کے دنوں میں اپنی ہر فرض نماز کے بعد کیپ اے بک مسنون دعاؤں کی ہینڈی ٹو دا پلیس جہاں آپ نماز پڑھتی ہیں, اور اپنی باقی دعاؤں کے ساتھ ساتھ پلیز دعائیں مغفرت جو آپ کی فیملی کا بندہ گیا بندی گئی اس کے لیے, یا آپ اوور آل تمام مسلمانوں کے لیے ایک مرتبہ دعائیں مغفرت ضرور پڑھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں مغفرت ہمیں 3-4 مل جاتی ہیں. آپ جو آسانی سے پڑھ سکتی ہیں آپ وہ پڑھ لیں. آپ کو عربی پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے آپ اردو میں پڑھ لیں, بٹ نمبر 1 جانے والے کے لیے صدقہ کریں. نمبر 2 جانے والے کے لیے دعائیں مغفرت پڑھیے. نمبر 3 just meditate on the concept of inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. اللہ کی امانت تھی, اللہ نے لے لی. اللہ سبب بنانے والا ہے, وہ وہاں سے بھی راستہ بناتا ہے جہاں پر بند دیوار ہوتی ہے, اس بند دیوار میں سے وہ دروازے نکال دیتا ہے. مجھے پہلا قدم اپنے آپ کو ریکلیکٹ کرتے ہوئے اس پر توکل کرتے ہوئے اٹھانا ہے. اور اگر میرے آس پاس کوئی ایسا انسان ہے جس پر ایسی آزمائش آئی ہے, میں نے اس کو پیار محبت سے کاؤنسل کرتے ہوئے سپورٹ دینی ہے. اور اگر اولاد ہیں آپ, سو اولاد کا ڈائریکٹ قرآن پڑھنا بہترین عمل ہے. یہ تو ویسے ہی رمضان کا مہینہ ہے, پڑھے خوب قرآن,
پڑھیں قرآن اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، اور پڑھیں اس لیے کہ آپ کا قرآن پڑھنا اولاد ہوتے ہوئے ڈائریکٹلی آپ کے والدین کو فائدہ دے گا، بیکاز اینی نیکی یو ول ڈو، آپ کا تو نماز پڑھنا ان کو فائدہ دے گا، آپ کا نرم سافٹ اسپوکن ہونا ان کو فائدہ دے گا، آپ کا صدقہ ان کو فائدہ دے گا، آپ کا گھر والوں کا خیال رکھنا، یعنی آپ کی ہر نیکی آپ کے ماں باپ کے ریوارڈ کو ملٹیپلائی آٹومیٹیکلی کرے گی. سو بی دیئر صدقہ جاریہ. ڈو ٹرائی یور لیول بیسٹ ٹو بی یور پیرنٹس بیسٹ صدقہ جاریہ. سو صدقہ جاریہ کے کانسیپٹ کو یاد رکھیں، آپ ان کے بیہاف پر لوگوں کو کھانا کھلائیں، کپڑے پہنا دیں، کنویں کھدوا دیں، مسجدیں بنوا دیں، مدرسوں کی مدد کر دیں، کسی غریب کے گھر میں ایک کمرہ ڈلوا دیں، واٹ ایور کیپیسٹی یو ایکچولی ہیو رائٹ ناؤ ان دس ورلڈ. اور ان کے لیے کانسٹنٹلی دعائے مغفرت کرتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائے مغفرت سکھائی ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہ تمام مومنین کو جو آپ کے پاس آ چکے ہیں، تمام مسلمانوں کو، تمام بہن بھائیوں کو اللہ اپنی رحمت سے بخش دیجئے. اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرمائیے. اللہ ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے. اللہ ان کی روح کو ایسے دھو کر پاک کر دیجئے غلطیوں اور کوتاہیوں سے، جیسے کہ سفید کپڑا دھو کر بالکل سپارکلنگ وائٹ ہو جاتا ہے. اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرمائیے. اللہ ان کو دنیا سے بہتر گھر جنت میں عطا فرمائیے. اللہ ان کو دنیا سے بہتر گھر والے جنت میں عطا فرمائیے. اللہ ان کو دنیا سے بہتر سپاؤس جنت میں عطا فرمائیے. اللہ ان کو ہر طرح کے قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا فرمائیے. یا اللہ سب وہ بہن بھائی جن کے اپنے چلے گئے ہیں ان کو بہترین صبر کا فیول عطا فرمائیں. اللہ آپ ان کے معاملات سنبھالنے والے بن جائیں. اللہ آپ ان کے لیے بہترین رازق بن جائیں. اللہ آپ ان کے لیے بہترین ریسورسز پرووائڈ کرنے والے بن جائیں. اللہ ہم سب کو انسانوں کی ایک دوسرے کی محتاجی سے محفوظ رکھیے. اللہ وہ بہن بھائی جو اس وقت سخت پریشان ہیں، اللہ آپ رحیم ہیں، اللہ آپ کریم ہیں، اللہ آپ غفور ہیں. اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے. اللہ اپنی رحمتوں سے ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ٹال دیجئے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائیے. اللہ ہمارے ماں باپ جو اس وقت حیات ہیں، ہمیں ان کی خدمت کی بہترین توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہم اپنی زبانوں اور اپنی باڈی لینگویج اور اپنی آنکھوں کو رول کر کے اپنے ماں باپ کو کبھی دکھ کا شکار نہ کریں. اور اللہ اگر ہم نے کبھی یہ کیا ہے تو ہمیں ان کی خدمت کر کے ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دیجئے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے. اللہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے. اللہ اس پینڈیمک کے شر کو اس دنیا سے ہٹا دیجئے. اللہ ہم میں طاقت نہیں ہے اس آزمائش کو برداشت کرنے کی، بڑے کمزور ایمان والے لوگ ہیں. یا اللہ تیری دنیا، یا اللہ تیرے بندے، یا اللہ تو ہی ان کے لیے بہترین کر سکتا ہے. اللہ آپ کا ایک کلمہ ایک کن کافی ہے اس دنیا کو اس شر سے محفوظ رکھنے کے لیے. اللہ تیری طاقت کافی ہے تمام دنیا کے شر کو ختم کرنے کے لیے. اللہ ہم پر رحم فرما. اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہیں سکتے. اللہ اپنوں کی جدائی نہ دے. اللہ اپنوں کا ایموشنل بانڈ کا ٹوٹنا نہ دے. اور جو آزمائش آ گئی ہے اللہ اس پر صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، ثابت قدم رہنے والا، اجر سمیٹنے والا، اس اسر کے اندر بھی
اللہ آپ کی عنایتوں کو تھامنے والا بنا کر رکھیے۔ اللہ ہم صرف آپ سے مانگتے ہیں، ہم صرف آپ کے محتاج ہیں۔ اللہ آخری سانس تک صرف اپنا محتاج رکھنا۔ یا اللہ سب بہن بھائیوں کی مشکلات دور فرما دے، سب کو صبر کی نعمت عطا فرمائیے، سب کو دنیا کی برکتیں اور دنیا کا بہترین رزق عطا فرمائیے، جانے والوں کی مغفرت فرمائیے، ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ فی امان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔